अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की बुनियाद पर हुकूमत को इजाज़त दे दी है कि वो कार्रवाइयों का आगाज़ कर सकती हैं। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मुतालबा किया है कि जजेस की जासूसी के हवाले से JIT बनानी चाहिए। और इसके अलावा अख्तर मेंगल साहब BNP मेंगल के सरबराह, उनकी भी अहम मुलाकातें आज हुई और मौलाना फजल रहमान से भी हुकूमती वफ़द से, जिसकी सरबराही परवेज़ खटक साहब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ज़ाती तौर पर तो उनका लगता है कि इत्तेहाद में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होना मुश्किल है, लेकिन ये उनका ज़ाती फ़ैसला नहीं है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे हम अपने मेहमानों से। उनका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली भी है, मज़हर अब्बास सीनियर तजज़ियाकार, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुछ ही देर में सदाकत अब्बासी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें और रुकन कौमी असम्बली भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। तलाल चौधरी साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तना था उसको खारिज कर दिया है और हुकूमत को इजाज़त दे दी है कि जो वो कार्रवाइयाँ करना चाह रहे मुतल्लिक़ा इदारों के ज़रिए वो कर सकते हैं। अब हुकूमत का तो ये कहना है कि पिछले 25 सालों के जो मामलात है उनका उखाड़ पिछाड़ होगा और कार्रवाइयाँ होंगी। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, क्योंकि शरीफ ख़ानदान की भी शुगर मिले हैं, वो भी इस रिपोर्ट में उनकी नामजद हैं, क्या तैयार हैं इन कार्रवाइयों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला जो था शुगर का वो बड़ा मुख्तसर सा था और वो 2+2 का केस था और गुज़श्ता 2 साल में जो चीनी की प्राइस बढ़ी है उसके बारे में कमीशन था और उसके बाद उसमें देखना ये था कि वो प्राइस क्यों बढ़ी और उस प्राइस बढ़ने की वजह से गरीब आदमी की जेब से जो 100 अरब से ज़्यादा पैसे निकले वो क्यों निकले। सो वो 2+2 का केस था कि वो प्राइस इसलिए बढ़ी क्योंकि एक्सपोर्ट हुई। एक्सपोर्ट की इजाज़त वज़ीर आज़म ने खुद दी, इमरान खान ने, उसके बाद उसमें सब्सिडी ऐड हुई जो पंजाब हुकूमत ने दी। अब उसके बाद ये सारा कुछ हुआ और इसके बाद मज़ीद उसको कि 1985 तक लेके जाना चाहिए या 1947 तक लेके जाना चाहिए। ये तो मामला, इसका मकसद ये है कि असल चोरी को छुपाया जाए। इमरान खान ने ये इंक्वायरी भी इसलिए नहीं करवाई थी कि ये उनके गले पड़ जाए। ये इंक्वायरी उनके गले पड़ गई है और उसके गले से ये निकल नहीं रही। नहीं, अगर इतने ईमानदार लेकिन तलाल चौधरी साहब, लेकिन तलाल चौधरी साहब, हुकूमत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला जो आज दिया है उससे ये लगता है कि वो भी मुतमईन है कि जो इंक्वायरी अगर फैल गई थी तो दुरुस्त फैली थी। इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब है, सब्सिडी का साइज़ जो था वो ज़्यादा दिया था। इसके अलावा सुलेमान शरीफ है और शरीफ ख़ानदान की जो मिले हैं वो भी इसमें भी उनका नाम है। उनकी भी जो गैर कानूनी हरकत हैं उन पर भी बात की गई है। तो इसका ये मतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तस्लीम कर लिया है कि ये दायरा इख्तियार है इसका कमीशन का ज़्यादा फैला नहीं है, दुरुस्त है। देखिए, अगर इस वक्त अपोजिशन में कोई कायदे आज़म का अजीज होता और वो अपोजिशन लीडर या अपोजिशन का रहनुमा होता तो यकीनन एक इंक्वायरी कमीशन बनता जो साबित कर देता कि 1947 में पाकिस्तान ठीक नहीं बना था। सो अगर तो मकसद सिर्फ अपोजिशन को किसी ना किसी तरह पकड़ना और ये सब कुछ करना, मुझे बताइए इस 2 साल में हमारी तो मिलें ही बंद पड़ी है ना जी। और उसके अलावा कोई, आप देखिए जो डाका डला है वो इन 2 साल में डला है। 1985 से करेंगे जी, 1947 से करेंगे, ये बहानाबाजी है, डिल्यूट किया जा रहा है मामले को। मैं आपसे अर्ज क्या कर रहा था, इमरान खान जो इतने ही सादक अमीन होते तो बिलियन ट्री की खुद इंक्वायरी करवा लेते, पेशावर मेट्रो की करवा लेते और कुछ नहीं तो फॉरेन फंडिंग में अपनी तलाशी दे देते, कोई 2 दर्जन स्टे ना लेते। सो ये इंक्वायरी भी उन्होंने इसलिए करवाई कि इसकी बहुत शोर मच गया। इस शोर को उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने आप को क्लियर करने के लिए और अपने हवारियों को क्लियर करने के लिए, जो उनके दाएं और बाएं जो उनके ATMs हैं या जिनकी वजह से लेकिन ठीक है तलाल चौधरी साहब, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ। सदाकत अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सदाकत अब्बासी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो हुकूमत को फ्री हैंड दे दिया है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं, इजाज़त दे दी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि बुनियाद हमें याद है कि ये है कि चीनी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था जिसकी वजह से ये इंक्वायरी बनी, कमीशन बनी वगैरह वगैरह। तो अब हम तवक्को कर सकते हैं कि चीनी की कीमत 63 रुपये हो जाएगी, कब तक हो सकती है? अमर साहब बहुत शुक्रिया।
سب سے پہلے تو ہمیں اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ کام جو ماضی میں کوئی نہیں کر سکا، یہاں بڑے بڑے ڈکٹیٹرز بھی آئے، بڑے بڑے ڈیموکریٹس بھی آئے، لیکن وہ کر نہیں سکا. کچھ تو اس کا حصہ تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت ڈائریکٹلی، وہ ملوں کے اونر بھی تھے اور وہ اس سارے مافیا کو کھڑا کر کے اس کو پورا طاقت دینے والے تھے. اور شاید فوجی حکومتوں میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کیونکہ ان کے اپنے مسائل تھے، وہ ڈیموکریٹکلی ان کی وہ اسٹرینتھ نہیں تھی. تو عمران خان جو آئے ہی ایک نیک نامی کے نام پہ تھے. عمران خان کا بد سے بد مخالف بھی جو ہوگا وہ عمران خان کی ایمانداری کا ثبوت دے گا. وہ کہے گا کہ ہاں جی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، لیکن یہی نہیں کہے گا کہ عمران خان صاحب نواز شریف یا زرداری صاحب کی اس لائن میں کھڑے ہی نہیں کر سکتے. کوئی کرے گا تو وہ اپنا مذاق ہی اڑائے گا پاکستانی عوام کے سامنے. یہ تو ان کا وہ ایک اپنے ساتھ ایک چیز امیج کیری کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی آپ نے کہا نیت کے حوالے سے. نہیں آپ بات بھی سن لیں نا، آپ سن تو لیں. اس کے بعد انہوں نے آ کے تو جب یہ ظاہرہ یہ جو کارٹل ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور وہ ان کی کارٹلائزیشن کی پریکٹسز چل رہی تھی. جب چینی کی قیمت بڑھی تو خان صاحب نے وعدہ کیا قوم سے کہ ایکشن ہوگا. پھر جب ایک کمیشن بنایا اس نے ان بائس طریقے سے پوری انویسٹیگیٹ کی. پھر فورنزک ہوا. پھر انہوں نے کہا جی وہ جی پتہ نہیں فلاں لوگ ہیں جو پتہ نہیں اے ٹی ایمز ہیں، کارروائی نہیں ہوگی. بلا تفریق سب کے نام آئے. اب انشاءاللہ بلا تفریق کارروائی ہوگی. ایک تو اچیومنٹ آ گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی کی قیمت اسی رپورٹ کے رسپانس میں کم کر دی ہے. اب انشاءاللہ ایک ایک چیز کا فورنزک ہوگا. یہ جو 2 نمبر 63 روپے کب ہوگی صداقت؟ دیکھیں میں اب چونکہ یہ چینی اس میں ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور حکومت کا ریگولیٹر کا رول ہے، اور انشاءاللہ نہ صرف یہ چینی سستی ہوگی، چینی کے نام پہ 30-35 سال سے اس ملک کو چینی کے ایشو پہ جو لوٹا گیا اس کا حساب بھی ہوگا. یہ 2 رجسٹر رکھنے والے یہ حکومتوں میں بیٹھ کے 1 ٹرک بیچ کے 4 ٹرک انٹر کرنے والے بھی، جس میں جہانگیر ترین بھی ہیں. میں کہتا ہوں میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن عمران خان میں یہ خوبی ہے، عمران خان میں یہ خوبی ہے. آپ اگر وہ سنیں سہیل وڑائچ صاحب آپ نواز شریف اور زرداری صاحب کا تو نام لے رہے تھے نا؟ نہیں دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ میرے سیاسی مخالف ہیں. ان کے بارے میں میرا ایک بیانیہ تھا کہ وہ کرپٹ ہیں، وہ ثابت ہو رہے ہیں. ہاں یہ جس کا مرضی نام لیں، ہم کم از کم حکومت میں بیٹھ کے ہم اپنوں اور پراؤں میں تمیز نہیں کر رہے. یہ کہتے تھے وہ دن دیکھیں گے جب اے ٹی ایم کے خلاف کارروائی ہوگی، تو بلا تفریق کارروائی ہوئی ہے اور عمران خان اپنے اس بیانیے کے ساتھ سچے ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بیانیہ بھی آپ کا ہے کہ آپ احتساب خود شروع کریں گے، اور اب اس کمیشن میں اس رپورٹ میں تو آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، نام ہم نے دیے ہیں نا، کس نے دیے ہیں؟ ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہی ہوں. آپ پہلے تعریف کریں. آپ ڈرتے کیوں ہیں ان کے نام لینے سے؟ میرا پھر سوال یہی تھا کہ پھر آپ ان کا نام لینے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ دیکھیں میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، یہ 2 میرے مخالف بیٹھے ہیں، یہ ڈٹ کے نام لیں، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا ان سے احترام کا رشتہ ہے، لیکن جہاں تک ہم گورنمنٹ ہیں ہم ان کی طرح کا جھولنے والا احتساب نہیں کرتے. ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے بڑا پیار ہے، ان کی بڑی عزت ہے، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کو اداروں کو جواب دینا پڑے گا. ہم طلال صاحب کی طرح مجھے کیوں نکالا کی تحریک نہیں چلائیں گے. جو ہوگا وہ ادارے فیصلہ کریں گے، اور ہم اداروں کی کوئی خدا نہ خواستہ ان کو ڈسکریس نہیں کریں گے جس طرح مسلم لیگ نون نے کیا. اور اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ ابھی ایک اور جو فیصلہ کل آیا تھا میرے خیال میں اس پہ بھی بات کرنی ضروری ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا. لیکن نوید قمر صاحب پہلے تو شوگر جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے اب جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا، اپنے ریمارکس میں بھی کہا تھا کہ اس رپورٹ سے یہ تعصب نہیں ملتا کہ یہ سیاسی مخالفین کے خلاف ہے. آپ کریڈٹ دے تو سکتے ہیں کہ یہ جو ایک بڑا نیٹ ورک تھا، کارٹلائزیشن تھی، اس رپورٹ کو یہ سب عیاں ہوگی اس رپورٹ کے ذریعے. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کارروائیاں ہوں گی کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ دیکھیں امبر کوشچن جو ہے اس کو پلیز پرسپیکٹو میں رکھیں. اجازت ملی ہے کہ موو فارورڈ، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایشو کیا تھا، اس نے اس کو کہاں پہ آ کے گھما کے کہاں پہ کھڑا کیا. طلال نے ایک حد تک یہ بات سمجھا دی. دیکھیے کیا جرم کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس شوگر ہے، اس کو ایکسپورٹ کرانے کے لیے سبسیڈائز کرنا کیا وہ جرم ہے؟ اس کو اگر پرسپیکٹو اس میں دیکھیں نا، یا کہ آپ کے پاس شوگر کی پوٹینشیل شارٹیج ہو رہی ہے، اس وقت آپ جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھلے ایکسپورٹ کرو اور مارکیٹ میں ایک شارٹیج آتی ہے جس کی وجہ سے
प्राइस एक्सप्लोजन होता है। इश्यू तो ये है ना, हमने इश्यू एक उठाया और जवाब दूसरे का दिया, तो भाई दूसरे का फिर पर्सपेक्टिव आप ये बनाए कि भाई यहाँ वाकई कभी भी अगर किसी चीज़ को भी एक्सपोर्ट करना हो और वो आप प्रेजेंट प्राइस पे नहीं कर सकते, तो द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन दैट। लेकिन वो, और क्योंकि कमोडिटीज में भी इंटरवेंशन होता है, तो इन दिस केस शुगर में भी हुआ। आप डिबेट कर सकते हैं कि आया दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ मनी और नॉट, पर बहरहाल क्रिमिनल एक्टिविटी वो नहीं होती। क्रिमिनल ये ज़रूर है कि दानिस्ता तौर पे अगर मुझे पता है कि शॉर्टेज होनी है और फिर भी मैं फर्दर शॉर्टेज क्रिएट करूं, ये मेरे हिसाब से ये मिस गवर्नेंस है। क्रिमिनल और नॉट, इट इज मिस गवर्नेंस, इट शुड बी टेकन इन दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इशू ये नहीं। और सेकेंडली ये सारी क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स जो होते हैं अपनी जगह पे, बट भाई जो आपका मेन जो बंदा था, आप जब उसको छोड़ देते हैं कि भाई आप भले चले जाओ आउट ऑफ द कंट्री, दूसरे बंदे को सिर्फ शक की बुनियाद पे आप जो है पहले ECL और फिर जेल में डालते हैं, तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर हम बात करें तो इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। यानी कि आपका कहना है कि जो कमीशन है उससे जाहिर नहीं होता कि तासुब है, लेकिन अब हुकूमत की जो अमल दरामद इस पे करेगी, जो कार्रवाइयाँ होंगी, उससे जाहिर होगा कि ये फेयर है या नहीं है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो शॉर्ट ऑर्डर था, सॉरी अंबर, आपने ये बात जी बिल्कुल, एक्शन से पता चलेगा कि हर किसी को एहतसाब के दायरे में लाया जा रहा है या नहीं। चले, I'll explain later. ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मुख्तसर फैसला था उसमें दो बातें जो हैं बहुत दिलचस्प है, उसकी आपकी तवज्जो उसकी तरफ लाना चाह रही हूँ। उसमें एक ये कहा गया है कि जो एसिड रिकवरी यूनिट है वो उसके दायरे या फंक्शंस और पावर्स नहीं है कि वो एक एक्शन मैट्रिक्स बनाए और कार्रवाइयाँ जो हैं वो डायरेक्ट करे। साथ साथ ये कहा है कि जो काबीना है वो इस पर गौर करे और फिर फैसले करे, और यही तरीक़ाकार होना चाहिए। दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आए रोज़ हमने देखा, और फिरदौस आशिक अवान साहिबा का केस जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था, नोटिस था, उसका जिक्र किया गया था, उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या पब्लिक बयानात नहीं देने चाहिए। आपका कमेंट? शुक्रिया अंबर। देखिए, जो इस वक्त गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के दो टेस्ट हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कमीशन बना, गवर्नमेंट ने अपने दौर के लिए कमीशन बनाया और इसको सबने वेलकम किया, और ये वाकई बहुत अच्छी बात है। बहुत बोल्ड डिसीजन था इमरान खान साहब का। उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया क्योंकि उनके इल्म में था कि शुगर के बिजनेस में कौन कौन लोग हैं, मौजूद हैं, और उसकी रिपोर्ट भी उसी तरीके से हुई। इसमें दो चीज़ें मुझे कमी नज़र आती है। एक तो ये कि इसमें जो बाद में सिंध के चीफ मिनिस्टर को बुलवाया गया, वो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस का हिस्सा नहीं था, वो आफ्टर थॉट्स मुझे लगता है। लेकिन चले, आपने उन्होंने बुला लिया, वो अगर चले जाते और मेरे इत्तला के मुताबिक वो जाना चाहते थे, उनके एडवाइज़र ने गैर ज़रूरी तौर पे उन्हें रोका, वो नहीं गए और उस पर एक इशू बना। लेकिन एक रिपोर्ट आई, उसके बाद अब एक्शन है। देखिए, गवर्नमेंट के दो टेस्ट हैं। एक ये कि बिला इम्तियाज़ जिनके बारे में इंक्वायरी हुई है, जिनके बारे में कमीशन ने नाम लिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और किस तरह की होती है ये देखना है। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आम आदमी के पर्सपेक्टिव से है कि जिस तरह आपने सवाल किया था और सदाकत अब्बासी साहब ने उसका बराह रास्त जवाब नहीं दिया कि जी 63 रुपये पे कब आएगी। अब मुझे बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मैं आज 80 रुपये की लेकर आया हूँ चीनी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। एक आम आदमी की नज़र में आप किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, किसके ख़िलाफ़ नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन एक आम आदमी को क्या इस कमीशन की रिपोर्ट के नतीजे में वो रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? चीनी की कीमत नीचे आएगी कि नहीं आएगी? चीनी उसको अवेलेबल होगी कि नहीं होगी? ये लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात। बाकी आप किसके ख़िलाफ़ एक्शन करते हैं वो अभी पता चल जाएगा। किसके ख़िलाफ़ हार्श एक्शन होता है, किसके ख़िलाफ़ माइल्ड एक्शन होता है। और जब एक इतनी इम्पॉर्टेंट कमीशन की रिपोर्ट आई तो आप ECL पे नहीं तो कम से कम वॉच लिस्ट पे तो नाम डालना चाहिए था, क्योंकि आप खुद ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्टेल है
اگر ایک بہت بڑا کارٹیل ہے تو اپوزیشن کو موقع بھی مل جاتا ہے مظہر صاحب، اپوزیشن کو بھی تو موقع مل جاتا ہے، کیونکہ حکومتی نمائندے وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا نام ECL پہ ڈالیں، اس کا ڈالیں، واپس بلائیں، پھر جب اپنی جب ایک رہنما پھر چلے جاتے ہیں لندن تو پھر یہ بھی سوال پیدا تو ہوتا ہے۔ نہیں بالکل، دیکھیے اسی وجہ سے ہوا، اگر آپ وہ کر لیتے تو آپ کو ہی فائدہ ہوتا اس کا، چاہے آپ واچ لسٹ پہ کرتے، چاہے آپ اس پہ کئی طرح کی لسٹ ہوتی ہیں، صرف ڈائریکٹلی ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہی نہیں ہوتی، اور بھی طرح کی جو ہوتی ہیں، آپ پوچھ لیتے، آپ جانے سے پہلے جہانگیر ترین صاحب سے یہ کہتے کہ جی انٹیمیٹ کر کے جائیں کہ آپ کب آ رہے ہیں، کوئی بھی ایک پروسیس ہو سکتا تھا، لیکن اب چلے گئے، نو ون نوز، مجھے امید ہے کہ وہ واپس آئیں گے، انہوں نے یہ انڈیکیشن بھی دی ہے وہ واپس آئیں گے، لیکن یہی امتحان ہے گورنمنٹ کا، کیونکہ ایک اچھا کام کر کے، اور یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹھیک ہے کہ یہ ہم اتنی غیر ضروری پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پہلے تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ روزوں کوئی دن مس نہیں کرتی تھیں پریس کانفرنس کرنے کا، کم سے کم شبلی فراز صاحب نے اس پہ کسی حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو روکا ہے، لیکن ان کی کمی شہباز گل پوری کر لیتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے اس کو تھوڑا سا روکنا چاہیے، ہر چیز پہ ہر وقت پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں۔ اب میرے لحاظ سے کل شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس نہیں بنتی تھی، اس لیے کہ آپ کو گورنمنٹ کو بار بار پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، گورنمنٹ ایکشن سے اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ وہ معاملہ بھی ہے۔ مظہر صاحب میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ اس پہ بھی بات کریں گے، شہزاد اکبر صاحب نے کیوں پریس کانفرنس کی اور یہ معاملہ اب آگے کیسے جائے گا۔ میں واپس طلال چودھری صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ طلال چودھری صاحب، اب جیسے میں نے ذکر کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایسڈ ریکوری یونٹ ہے، شہزاد اکبر سربراہ ہیں، ایک تو پبلک بیانات سے روکا بھی گیا، لیکن ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لیڈ نہیں کر سکتے یہ سب کارروائیاں، یہ کابینہ کو کرنا ہے، کابینہ نے غور اس پہ کرنا ہے، فیصلے کرنے ہیں، ایک ایک ڈیسیجن پر غور کرنا ہے اور پھر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب پاکستان مسلم نواز کو بھی کافی اعتراض رہا ہے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے، ایسڈ ریکوری یونٹ کے بھی حوالے سے اپوزیشن کو رائے، تو آپ کو نہیں لگتا آپ کورٹ جا سکتے ہیں، پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں امبر، سب سے پہلے تو آدھی کیبنٹ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ماں پیو دا ہی نہیں پتا، میرا مطلب ہے نہ وہ پتہ ہے پاکستانی ہے کہ نہیں ہے، وہ ڈیول نیشنل ہے یا وہ کسی اور ہی ملک کے وفادار ہیں، وہ یعنی جو ان کا سیاسی مشیر ہے اس وقت بنایا گیا وہ کونسلر کبھی نہیں بنا، جو وزیر قانون ہے وہ قانون توڑنے والے کا وکیل رہا ہے، جو وزیر داخلہ ہے وہ مشہور و معروف آمریت کے دور کا میرا مطلب چیمپئن رہا ہے، تو کہنے کا مطلب ہے، اور اسی طرح کے مشیر ہیں ان کے، تو اس وقت اس پہ تو سب کوئی تشویش سب سے پہلے تو ان لوگوں پر ہے کہ ان لوگوں کو لا کر ادھر بٹھایا کس لیے گیا ہے۔ ہمارے ادوار میں تو اور قسم کی میرا مطلب عدالتیں بھی بڑا سخت نگاہ رکھتی تھیں، وہ کوئی مشیر بھی بنایا جاتا تھا تو وہ 48 یا 72 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتا تھا، لیکن ابھی معاملہ یہ ہے کہ ان پر اور ان کے کام پر بے شمار جگہ اعتراضات ہیں، اور وہ اعتراضات جو ہیں پھر طلال چودھری صاحب تو پھر پاکستان مسلم نواز بھی تو عدالت جا سکتی ہے مشیران کے خلاف، اور اگر ایسڈ ریکوری یونٹ پہ جو اعتراض اور جو سوالات اٹھاتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بہت اٹھاتے ہیں، تو جا سکتے ہیں، عدالت جا سکتے ہیں، قانونی حیثیت کے حوالے سے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں معذرت کے ساتھ دو ہمارے دعوے جو ہیں حد تک عزت کے، جس میں عمران خان کے اگینسٹ چل رہے ہیں، 3 سال سے خان صاحب اس میں آج کے دن تک پیش نہیں ہوئے اور اپنا جواب بھی نہیں جمع، یہاں پر قانون میں اتنے سکم ہیں کہ اگر ہم چلے بھی جائیں تو شاید ہمارا کچھ بنے گا، مگر دیکھیں نا کم از کم یہ تمام لوگوں کی شفافیت تو ہونی چاہیے نا جی، وہ 15 جون تک آنا تھا کہ ان کی نیشنلٹی کیا ہے، یہ ان کے ایسٹس کیا ہیں، وہ آج کے دن تک نہیں آئے، اور اس کے بعد بھئی اگر تحقیق، مجھے یاد ہے اگر کسی کی گاڑی 1970 ماڈل مل جاتی تھی نا تو میڈیا پر لال دائرے لگا کے اس کے ٹائر، اس کی سکرینیں دکھائی جاتی تھی، اب تو جسٹس فائز عیسیٰ نے اتنی بڑی لسٹ دی ہے، وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، وہ کیا کہتے ہیں یہ ساری جائیدادوں کی، اس پہ تحقیقات کے لیے کب کوئی کمیشن بنے گا، اس پر کون سا، کسی جگہ شفافیت نہیں ہے، اور یہ نظام صرف پکڑو۔ میں آپ کو روکوں میں چاہتی ہوں صداقت صاحب کچھ رسپونڈ کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صداقت صاحب، اب ایسڈ ریکوری یونٹ پر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جب کیس چل رہا تھا اس پہ بھی کافی سوالات اٹھائے گئے تھے، ججز کے بھی کامنٹس تھے، رضا ربانی صاحب
خود بھی بہت اس پہ اعتراض اٹھا چکے ہیں قانونی حیثیت کے حوالے سے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی لگتا ہے کہ اعتراض اٹھایا گیا کہ ان کی وہ کیسے یہ فنکشنز اور پاورز ان کے پاس کیسے ہو سکتی ہیں. دیکھیے پہلے تو جو قاضی فائز صاحب کا کیس ہے اس میں کوئی اس کو تو خیر اس پہ ہم آ جائیں گے. میں اس وقت خاص طور پہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ کیوں نہیں قانون سازی کی گئی اس کے تحت اس کو بنایا گیا تاکہ یہ سارے سوالات نہ اٹھتے. یہ سوال پتہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ سوال اٹھا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے. وہ روز نئے شہباز شریف صاحب کی نئی ٹی ٹیز نکال کے لے آتے ہیں, روز نئے ڈاکومنٹ لے آتے ہیں. جہاں وہ رمضان شوگر مل کے ملازم ہیں کرامت مسیح جن کے اکاؤنٹ میں 450 ملین ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے, وہاں شہباز صاحب کے گھر چلا جاتا ہے. ظاہر ہے جو آدمی آپ کو روز آ کے ایکسپوز کرے گا ٹی وی پہ اور نئے نئے ڈاکومنٹس نکالے گا, اس سے محبت تو ہو نہیں سکتی. لہٰذا ایک تو ان کا کام ہے, اگر ان کا خیال ہے کہ ان کا کام کو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے تو پھر بھائی عدالتیں موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کا کام قانونی ہے, آپ سمجھتے ہیں غیر قانونی, آپ جا کے ثابت کر دیں. ہم تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صداقت صاحب, لیکن میں اس پہ اس لیے سوال پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی, اپوزیشن نہیں کہہ رہی, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب انہوں نے روکا بھی ہے کہ جو یہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اس سے جو انصاف کے اصولوں پر مبنی ایک مقدمہ چلنا ہوتا ہے ان اصولوں کے خلاف ہے. اچھا میں وہ کورٹ کی بات تو سن نہیں سکا, لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ اس یہ شارٹ آرڈر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. یونٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے کیونکہ اس حکومت اور اس ملک کے ساتھ جو کچھ بھی دھوکا ہوا ہے وہ کرنا ہمارا حق ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ غیر آئینی ہے تو میں نے کہا اس کا فیصلہ عدالت کے پاس ہے, وہ جائیں عدالت کا فیصلہ لے آئیں. طلال صاحب نے ایک اچھی بات کی کہ جو لوگ پاکستان میں اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی پاکستانیت ہونی چاہیے, ان کو پاکستانی اداروں کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے, اب تو عدالت نے بڑے اچھے فیصلے کر رہی ہے, وہ کب اسحاق ڈار واپس آئیں گے, وہ میرے پیارے حسن حسین کب آئیں گے, وہ سلمان شہباز کب آئیں گے, وہ علی عمران کب آئیں گے, ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے بھائی, ان کو بھی لے آئیں. ان کا بھی پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی ہے کہ غیر پاکستانی ہے. آپ کا ویسے سوال ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا میرا سوال ہے اس کا بھی جواب دے دیں. ٹھیک ہے اس پہ ہم بعد میں آ جائیں گے, لیکن میں چاہتی ہوں نوید قمر صاحب سے بھی رائے لوں. ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی سوالات اٹھائے گئے تھے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 2-3 ایسی باتیں کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رضا ربانی صاحب بھی کہتے رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی عدالت جا سکتی ہے, آپشن موجود ہے. I don't know کہ امبر آپ کیا بات کر رہی ہیں. یہ تو آپ خود کوٹ کر رہی ہیں کورٹس کو جنہوں نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. I'm sorry اگر اب جیسے اطہر من اللہ اور جو ہمارے یہ سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ممبرس ہو گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو I mean we are living in Alice in the Wonderland. لیکن اس طرح سے نہیں ہے. جب ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز کورٹس ایٹ دا ہائیسٹ لیول ایک اسٹرکچر پاس کرتی ہیں تو گورنمنٹ کو بھی ایک بیک اپ کال ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فردر ایکشن دیں یا ان کو نکالنے کے لیے کوئی آرڈر دیں. بہتر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ود ان دا کنفائنس آف لا کام کرے اور ود ان دا کنفائنس آف ایٹ لیسٹ, کیونکہ یہ تو اب ریٹن آرڈر میں آ گیا نا, اب ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو اس میں فردر وہ وضاحت کر دیں گے اگر گورنمنٹ کی طرف سے ریزسٹنس آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات تو ایک واضح ہو گئی ہے. اس میں فردر بحث و مباحثہ کیوں ہو رہا ہے جب کورٹ نے ایک چیز کہہ دی ہے کہ دے آر آپریٹنگ آؤٹ سائڈ دا ایمبٹ آف لا, تو ایٹ دا موسٹ اس سے کلیریفیکیشن وہاں پہ دے دیں کہ جی کیا ان کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. بٹ کلیئرلی ہی از ناٹ دا پرسن جو اس ساری چیز کو دیکھتا. آپ کے پاس کئی ادارے ہیں, وہ ادارے اپنا اپنا کام کر سکتے ہیں اور وہ اس ساری چیز کو پرسو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جی کوئکلی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. جی آپ جی بالکل دیکھیں نا, آپ کہہ رہی تھی عدالت گئے, این ایف سی کے معاملے میں ہم عدالت گئے, الیکشن کمیشن کے ممبران کا غیر قانونی تقرر ہوا, ہم عدالت گئے, اس کے بعد وہ صحیح ہوا. اسی طرح میئر اسلام آباد کے لیے عدالت گئے اور جتنے آرڈیننس آئے ان کے لیے عدالت گئے. خدا کے لیے آرڈیننس پر یا غیر قانونی طریقے سے اس ملک کو نہ چلائیں. کس بات پر عدالت جائیں گے نا جی. دیکھیں جی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں بھی اسی یونٹ کا نام آیا کہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا. تو ہم تو جاتے ہیں عدالت, مگر ہر روز نیا کام ہوتا ہے, کتنی دفعہ جائیں.
کتنی دفعہ عدالت کے چکر لگائے. ٹھیک ہے, فیئر انف. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آج بات کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو فیصلہ کل آیا تھا اس کے حوالے سے جو باتیں جو عیا ہوئی تھیں اس مقدمے میں, اس کے حوالے سے کیا کہا تھا میں آپ کو سناتی ہوں. ان کا کہنا تھا کہ جاسوسی کے معاملے پہ JIT بننی چاہیے. اگر جج کے اوپر ریفرنس بن سکتا ہے اتنا بات پہ, تو پھر جو فیض عیسیٰ صاحب نے انفارمیشن لے کر آیا ہے, وزیروں کا شاہد نام بھی اس میں ہو, اس پہ بھی JIT بنے. اور جو سب سے سنگین بات ہے, جو اسپائنگ آن ججز پہ, یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے, اور اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کو JIT بنانا چاہیے. ساتھ ساتھ کل جب ایک انٹرویو دیا تھا نجی ٹی وی چینل کو, تو سابق وزیر قانون اور جو لیڈ کاؤنسل تھے اس مقدمے میں فروخ نسیم صاحب, ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی فتح ہوئی ہے. سنواتی انہوں نے کیا کہا تھا. جی, مظہر عباس صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ JIT بننی چاہیے اس معاملے پر؟ اب سابق وزیر قانون تو اس کو فتح قرار دے رہے ہیں. دیکھیں امبر, جو بلاول بھٹو بات کہہ رہے ہیں, ہمارے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں اس سے پہلے پولیٹیکل لیڈرز کی سرویلنس ہوا کرتی تھی, اور بدقسمتی سے جو سویلین گورنمنٹس ہیں, ملٹری گورنمنٹس تو کرتی تھی, لیکن جو سویلین گورنمنٹس آئیں انہوں نے بھی اپنے اوپوننٹس کی جو ہے سرویلنس کروائی. لیکن کم سے کم کافی حد تک یہ چیز ختم ہوئی ہے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں. جس طرح ہم نے شاہی قلعہ تھا, شاہی قلعہ ختم ہوا, اس طرح کی چیزیں ختم ہوئی ہیں. دیکھیے یہ بڑا سیریس ہے, اور یہ بالکل جو بلاول بھٹو کی یہ بات ہے, اس کو گورنمنٹ کو صرف اس وجہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. ابھی فروخ نسیم صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل یہ ہے کہ جو جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ریفرنس گیا, اور ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا, وہ واپس کر دیا. بنیادی جو سپریم کورٹ کے سامنے چیز تھی وہ ریفرنس تھا. اب تفصیلی فیصلہ آئے گا, اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, جس کی بنیاد پہ ریفرنس جو ہے وہ مسترد کیا ہے. باقی جو دوسرا آسپیکٹ ہے اس پہ فروخ نسیم بالکل یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو FBR کے تھرو یہ کرنا چاہتے تھے. اب پاکستان بار کونسل نے نظر ثانی کی اپیل کی, اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو سرویلنس والی بات ہے, دیکھیے ابھی پچھلے پوائنٹ پہ آپ یہ بات ہو رہی تھی کہ ایسیڈ ریکوری یونٹ, مجھے بتائیں کہ اس کی کیا ضرورت کیا ہے گورنمنٹ کو. جب نیب موجود ہے تو ایک معاون خصوصی برائے احتساب کی ضرورت کیا ہے, اور اس سے نیب کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو رہی ہے. کہ وہ جو مقدمات جو نیب ٹیکل کر رہی ہے, اس سے پہلے وہ شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس میں اس کی تفصیلات بتا دیتے ہیں. تو نیب کو اپنا کام کرنے دیں. اس یونٹ کی قطعی طور پہ پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسڈ ریکوری یونٹ کی, اور عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اپنے تفصیلی فیصلے میں اس طرف اشارہ بھی کرے. لیکن گورنمنٹ کو خود بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے اور یہ کر جائیں گے, اگر اس کو ختم کر دیں گے, تو اس سے نیب کی انڈیپینڈنس میں اضافہ ہوگا. ورنہ نیب کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوتی نظر آتی ہے ایسی سچویشن میں. پھر جو انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ بات آتی ہے, اگر تفصیلی فیصلے میں اس طرف اشارہ کیا گیا اور اس طرح واضح طور پہ بات آتی ہے کہ انٹیلیجنس جو اسپائنگ کی گئی ہے جج کی, اور ہماری بدقسمتی سے نہ صرف اسپائنگ ہوتی رہی ہے, ہم آڈیو ریکارڈنگ ہوتی رہی ہے, ویڈیو لیکس ہوتی رہی ہیں, اس طرح کی چیز پاکستان میں ہوتی رہی ہے. ججز کی ہوتی رہی ہے, پولیٹیشنز کی ہوتی رہی ہے, اور بیوروکریٹس کی ہوتی رہی ہے. اس چیز کو روکنے کی ذمہ داری اب گورنمنٹ کی آتی ہے. ذمہ داری گورنمنٹ کی آتی ہے. ہم گورنمنٹ سے بھی پوچھیں گے, باقی مہمانوں سے بھی رائے لیں گے. بریک ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. صداقت عباسی صاحب, مظہر عباس کا کہنا ہے کہ JIT بننی چاہیے, یہ جاسوسی کا مسئلہ رہتا ہے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسڈ ریکوری یونٹ کی وجہ سے نیب آزاد نہیں ہو سکتا. اس کا کام کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے مظہر صاحب کی بات سنی ہے. نیب کی آزادی اور خود مختاری ایک الگ بات ہے, اور حکومت کی ایک ذمہ داری کہ وہ
جتنے بھی ایسٹ ہمارے اللیجڈلی اسٹولن ہیں ان کے بارے میں ریکارڈ اکٹھا کر کے اس کو نیب کو بھیج دینا فار اٹس پروزل فار اٹس اون ایکشن، وہ ایک الگ بات ہے. لہٰذا یہ ایک سمجھ لیں کہ نیب کی ہم سمجھتے ہیں کہ کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے. شاید بہت سارے ایسے جگہ ہیں جو ملک سے باہر ہیں جہاں شاید نیب کا فوکس نہیں ہے. اور یہ حکومت شاید اس حکومت کے بننے کی بہت ساری وجوہات تھیں. ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ پاکستانی لوگ عمران خان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو پچھلے 30-35 سال میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے اور کرپشن بڑھی ہے. عمران خان نہ صرف کرپشن کو روکیں گے بلکہ وہ جو اسٹولن ایسٹس ہیں ان کی ریکوری بھی کریں گے. 2 سال میں نہیں ہوا، امید کر سکتے 5 سال میں ہو جائے گا. نہیں 2 سال میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوا، بالکل چینج ہو گیا. نہیں اثاثے جو باہر ہیں منتقل کیے گئے تھے وہ واپس آئے ہیں. ایک بات ہے باہر جاتے ہوئے روکنا، دوسری بات ہے اس پروسیس کو انیشیٹ کرنا، اس کو سیریسلی اس کے پیچھے لگنا، اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا، یہ ساری چیزیں. ہاں رزلٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے میرے پاس ہے ڈیٹیلز کہ بہت سارے پیسے آئے لیکن سٹل شاید عوامی سطح پہ بہت بڑی تالیاں بجانے والا کام نہیں ہے، لیکن اگلے 4-6 مہینے میں آپ کو اس سارے پروسیس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. نتیجہ نظر آئے گا. تو پھر آخری جو جے آئی ٹی جو بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ تھا، ججوں کی جاسوسی کے بارے سے جے آئی ٹی بننی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ سب یہ معاملہ جو ہے لوگوں کے سامنے آئے. لیکن اب بلاول صاحب از جمپنگ ٹو کنکلوژنز. اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تفصیلی آئے اس میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اپیرنٹلی تو جو کسی بھی جج صاحب کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل جان میں 3 طریقے تھے. ایک حکومت کا تھا، ایک پرائیویٹ کمپلینٹ تھی اور ایک سو موٹو تھا. انہوں نے حکومت سے ہٹا کے سو موٹو کر دیا. تو اب اس پہ کوئی ایسا ان کی کوئی ایسا فیصلے میں نہیں آیا کہ ایسی کوئی ججز کی کوئی جو سپائنگ وہ کہہ رہے ہیں ہوئی ہے. اگر کوئی ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی آ جائے گی. یہ تو ایسی ہے ان کو ایک پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے بیکاز بلاول صاحب نے شہزاد صاحب نے بہت سارے وہ بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے اومنی گروپ کے، جہاں پیپلز پارٹی کا بھی ایک دکھتی رگ ہے. تو ان کو غصہ تو ہے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، ہم تو آئے اسی کام کے لیے. تو آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا اور شہباز صاحب کا کام آگے چلے گا، چیزیں ایکسپوز ہوں گی اور پھر الٹیمیٹلی نیب کے اختیارات پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور عدالتیں موجود ہیں. اگر کہیں نیب بھی نہیں تو طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا کس پہ عدالت جائیں. لیکن نوید قمر صاحب یہاں ان کو مشورہ ہے کہ جو آپ کے کیسز ہیں آپ پلیز جا کے ان سے کلیئر کرا لیں اور جو پاکستان کے ملزمان بھاگے ہوئے انہیں کہیں آگے وہ کلیئر کریں. باقی حکومت ہم چلا رہے ہیں وہ چھوڑیں، کم از کم جو پرانے کیسز ہیں ان کا حساب دیتے ہیں بس. ٹھیک ہے. نوید قمر صاحب صداقت صاحب کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ مطالبہ قبل از وقت ہے، ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ پہ، اس میں حتمی رائے تو ابھی قائم نہیں ہو سکتی. دیکھیں سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس پہ یہ ایشو اٹھایا گیا، بلکہ جج صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا تھا کہ جی یہ ساری جو انفارمیشن آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، جو کہ نارمل کورس میں ٹھیک ہے ایف بی آر کے پاس ہونی چاہیے، لیکن ایف بی آر اس کو ایک اور طریقے سے ہینڈل کرتی ہے اور وہ جا کے روز ٹی وی پہ آ کے اور کسی کا میڈیا ٹرائل نہیں کرتی. لیکن ججز کا میڈیا ٹرائل اس طرح سے ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں پھر انصاف کوئی نہیں دے سکتا. ججز جو ہیں اگر ہر وقت اس پریشر میں رہیں کہ حکومت وقت یا حکومت کا کوئی ادارہ کانسٹنٹلی ان کے لیے انفارمیشن جمع کر رہا ہے اور اس کو پھر اپنے ایک پرسپیکٹو سے پریزنٹ کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ان ٹرمز آف ڈیموکریٹک ویلیوز اور جوڈیشل رائٹس. تو اس حساب سے یہ بات بنتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ تفصیلی جائزہ لیا جائے اور جہاں جہاں ہیچز ہیں اس ساری چیز میں، کیونکہ جب تک کہ ملک میں کورٹیں آزاد نہیں ہوں گی اور انصاف نہیں مل رہا ہوگا تب تک نہ تو جمہوریت کا کوئی مقصد ہے نہ ہی کوئی اور طریقہ کار ہے. سو وی ہیو ٹو انشور the freedom, even if that freedom works against us, we have to ensure the freedom of the judiciary. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ تمام پارٹیز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنل ایشو ہے. انسٹیٹیوشنز کو جتنا ہم مضبوط کریں گے اتنا ہی لانگ ٹرم میں پاکستان کا، پاکستانی لوگوں کا اور ہم سب کا اس میں فائدہ ہے. تو
آپ نے کچھ نہیں کرنا، مے بی اس میں تو ڈائریکشن آ جائے تو پھر تو وہ مینڈیٹری ہو جائے گا، پھر تو آپ کو کرنا ہی ہوگا. لیکن ایز اے کریکٹ پولیٹیکل موو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ابھی سے اس ساری چیز کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. طلال چودھری صاحب، آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اس حق میں ہے کہ ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے جاسوسی کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے جیسے مظہر عباس صاحب نے کہا یہ بڑا پرانا ہے، اور پاکستان میں اگر دیکھ لیں تو زیادہ تر اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. اور میرا تو یہ رائے ہے اپنی ذاتی کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا رول جب تک ہم ٹرانسفر، پوسٹنگز، پروموشنز، اپوائنٹمنٹس وہ ججز کی ہوں یا افسران کی ہوں یا کسی اور کی، جب تک وہ رول نہیں نکالیں گے جو ایک افیشل رول ان کو قانونی طور پہ دیا گیا، یعنی کسی کی اگر پروموشن ہونی ہے تو ان میں رپورٹس انٹیلیجنس ایجنسیز کی لگی ہوتی ہیں، وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اور اس کے بعد اسی طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ میں باقاعدہ رپورٹس لی جاتی ہیں. سو ہمیں یہ جو ہے وہ نکالنی چاہیے. اور یہ رول جو ہے یہ اس وقت یہ جو سوال ہے تفصیلی فیصلہ انتظار کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ اس تفصیلی فیصلے میں جج صاحبان اپنی ہی جاسوسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے لیے دیکھیں یہ تو ایک جسٹس فائز عیسیٰ کو نشانہ بنایا گیا، ہم خود نشانہ بنے اسی کیا کہتے ہیں جاسوسی کا، جب ایک جج کو اس کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کر کے میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ لیا گیا. سو ہم تو خود عدالت میں گئے ہوئے ہیں. سو یہ رول جو ہے یہ یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی اور اس طرح کا جو رول ہے وہ کیا جاتا ہے آوازوں کو دبانے کے لیے اور اپنی مطابق کی فیلڈنگ لگانے کے لیے. جب اپنی مرضی کی فیلڈنگ نہ ہو پھر وہ آڈیو ٹیپ بھی لیک ہو جاتی ہے، ویڈیو بھی آ جاتی ہے، پھر اور ریفرنس بھی آ جاتا ہے. سو یہ میڈیا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اس پہ میں طلال صاحب میں ایک اور سوال یہاں کروں گی، ایک اور یہاں سوال آپ سے یہاں کرنا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ نے جب جج کے معاملے پر جب پریس کانفرنس کی تو ان کا تو یہ کہنا تھا کہ اور مواد بھی ہے اور مال بھی ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز وہ مال جو ہے وہ اس کی دوبارہ سے ریلیز کیوں نہیں کر رہی؟ ایک سپریم کورٹ کے جج جو خود پٹیشنر ہیں ان کے لیے انصاف لینا یہاں پر اتنا مشکل ہوا ہے. ہم تو اس وقت ویسے ہی ہواؤں کے اگینسٹ کھڑے ہیں. ہماری تو سچی بات بھی لوگوں کو جھوٹی لگ رہی ہے. اور جس طرح کا وہ کیس ہے میاں نواز شریف کے اگینسٹ، یعنی اس جج کو سسپینڈ کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، لیکن ہمارا فیصلہ وہاں کا وہیں کھڑا ہے میاں نواز شریف کے خلاف. تو میرا خیال ہے یہ بہت سارے سکم شاید آئین میں ہیں یا ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عدلیہ کو دیکھنی چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ذاتی طور پہ نقصان یا میاں نواز شریف کو ہو رہا ہے، مگر تاریخ میں اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بڑا رول جو ہے عدلیہ کا اس معاملے پہ، انہیں خود اس پر غور کرنا چاہیے کیونکہ ان کی ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہے اسی طرح کے کیسز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. جی امبر، ایک بات دیکھیے، یہ جو ابھی آپ نے ایک تو صداقت علی عباسی صاحب نے جو اے آر یو کے حوالے سے بات کی وہ خود میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں. نیب کا کام کیا ریکوری نہیں ہے؟ نیب کیا ریکوری نہیں کرتی؟ جب نیب بھی ریکوری کرتی ہے تو آپ اس کی کیپیسٹی بڑھائیں نا، بجائے اس کے کہ آپ ایک الگ یونٹ بنا دیں گورنمنٹ کا. آپ نیب کو وہ پاور دیں کہ وہ باہر جا کے ریکوری کر پائے. نیب کے لیے نیب کی اگر آپ کیپیسٹی بڑھائیں گے تو اس کی انڈیپینڈنس ہوگی. دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے جو ابھی طلال صاحب بات کہہ رہے تھے، دو کم سے کم گورنمنٹ کے ایسا ہوا کہ جب وہ گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تو سب سے پہلے ریڈ جو کیا گیا وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر دوسری انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا اور ان کا ریکارڈ سارا لے گئے. اور اس کا ریکارڈ اس لیے لے گئے کیونکہ وہ سویلین اس کے اندر آتی تھی، سویلین گورنمنٹ کے اندر آتی تھی. تو پاکستان میں تو ایک عجیب و غریب تماشے ہوتے رہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ریکارڈ سیل کرتی رہی ہیں کہ کہیں کہ ان کے ریکارڈ کو ایکوائر کر لیں. ان کو روک دیا گیا پھر کہ آپ جو ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ نہیں کر پائیں گے. تو ہمارے یہاں بہت تماشے ہوتے رہے ہیں. یہ گورنمنٹ اگر کچھ چیزیں تبدیل کرنا چاہتی ہے تو اس چیز پر ضرور غور کرے کہ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ پہ کوئی وزیر بنتا ہے اور کوئی وزارت سے ہٹا دیا جاتا ہے. جن ایجنسیز کا بالکل بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ سویلین گورنمنٹس کو یا منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی سرویلنس کریں اور ان کے بارے میں رپورٹ فائل کریں، وہ یہ کام کرتی ہیں. تو اس لیے اور زیادہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں حکومتیں. اسی لیے
कमजोर रही हैं पाकिस्तान में। ठीक है, मैं यही पॉइंट जो है मैं वापस नवीद कमर साहब के पास लेकर जाना चाहती हूँ कि नवीद कमर साहब, ये जो इब्तदा थी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हुई थी, इस किस्म की जो सर्वेलेंस थी। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ये रिमार्क्स भी दिए थे जजेस ने, उन्होंने नाम नहीं लिया था कि हुकूमतें गिर भी गई हैं इस किस्म की सर्वेलेंस या जासूसी की वजह से। इशारा था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मुद्दत के हवाले से। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि प्लीज़ पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज रख हैं नज़र पॉलिटिशियंस पे, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में प्लीज़ नहीं स्टार्ट हुआ। ये अनफॉर्चुनेटली ये बहुत पुराना वतीरा है हमारी एजेंसीज का। एजेंसीज सिर्फ ये है कि और पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होती गई हैं, जिसकी वजह से वो जो हैं उनसे कोई पूछगछ भी नहीं होती जब वो इस किस्म का कोई काम करती हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि उनके रोल को एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि आखिर इनका क्या रोल है और होना चाहिए और उनको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें अगर तजाद है तो उसका दायरा इख्तियार जो है वो सही करने की, दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हालांकि ये एजेंसीज हमारे मुल्क की दिफा के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन मुल्क की दिफा करते करते इलेक्शंस में भी उनका रोल हो जाता है और गवर्नमेंट के मेकिंग एंड थिंकिंग में भी उनका रोल हो जाता है, तो विच इज़ टोटली आउट ऑफ इट। अब पॉलिटिकल एम्बिट में तो खैर उनका रोल है ही, एंड वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। अब वो अगर जुडिशियल एम्बिट में भी उनका रोल आना शुरू हो जाए तो फिर तो ये स्टेट विद इन द स्टेट की, बल्कि वो तो सुप्रा स्टेट हो गई और बाकी स्टेट जो है वो ठीक है, मैं आपको इसे रोकती हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया। एक और आखिरी जो मामला मैं सवाल करना चाह रही हूँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अख्तर मेंगल साहब को दावत दी है कि वो बात करेंगे। अख्तर मेंगल साहब, क्या आपको लगता है हुकूमती वफ़द से भी मुलाकात हो रही है, हुकूमत भी कोशिश करी है, वापस चले जाएंगे? पहले भी छोड़ने का उन्होंने दावा किया, फिर वापस चले गए इत्तेहाद में। देखिए, अख्तर मेंगल साहब ज़ाहिर है रिप्रेजेंट करते हैं न सिर्फ अपनी एक पार्टी को बल्कि एक पर्सपेक्टिव को बलूचिस्तान से, और उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि बलूचिस्तान का लोगों के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व करें। मुझे लगता नहीं है कि वो इश्यूज इस हुकूमत के बस में है सॉल्व करना, और उस वजह से सारा जो उन्होंने तो थ्रोन द गॉन्टलेट, अब गवर्नमेंट का काम है ना कि उसको किस तरह से वो ठीक है, गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया, मजहर साहब, अख्तर मेंगल साहब को मनाया जा सकेगा इस बार? देखिए, अख्तर मेंगल साहब, मुझे लगता है ये क्योंकि ये टाइम नहीं है कि आप गवर्नमेंट से पुल आउट करें। मुझे नहीं लगता कि अख्तर मेंगल साहब जो है वो आज से लेकर 2023 तक का इंतज़ार करेंगे और एक अपोजिशन या इंडिपेंडेंट बेंचेस में बैठेंगे। लेकिन अगर वो ये फौरी तौर पे भी उनके लिए डिफ़िकल्ट है, फौरी तौर पे वापस जाते हैं तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करेंगे, इसलिए कि माजी में भी वो ये चीज़ें करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है BNP मेंगल के लिए ये आसान फैसला नहीं होगा कि दोबारा गवर्नमेंट में जाए, लेकिन अगर उनकी डिमांड्स हैं, उनका एक रिटन एग्रीमेंट है, अगर रिटन एग्रीमेंट पे जो है अमल दरामद होता है तो जाना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ एक मरतबा फिर यकीन दहानी ही कराई जाती है और यकीन दहानी पर ही आप वापस चले जाते हैं, फिर क्रेडिबिलिटी भी लूज हो जाएगी। वक्त खत्म हो गया, बहुत गया। मजहर अब्बास साहब, तलाल चौधरी साहब, नवीद कमर साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी कल मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।